अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम कलमकार के साथ आपकी मेज़बान निसा अहमद हाजिर खिदमत है। नाजरीन, मैं अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ मौलाना रूम के एक जुमले से करना चाहूँगी। वो कहते हैं कि अगर मेरा इल्म मुझे इंसान से मोहब्बत करना नहीं सिखाता तो एक जाहिल मुझसे 1000 दर्जे बेहतर है। इल्म दरअसल अमल की जानिब लेके जाता है और दिलों में रोशनी पैदा करता है। तो इल्मी कुछ शख्सियात हमने अपने वीनस स्टूडियो में मदऊ की हैं, तो मैं तारुफ करवाना चाहूँगी। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं जनाब कामरान मुग़ल साहब। आप गज़ल गो शायर हैं, नज़म से भी आपका ताल्लुक़ है, नसर निगार भी हैं आप, MA पॉलिटिकल साइंस हैं और IR में भी आपने मास्टर्स किया है। इसके अलावा आप सीनियर न्यूज़ प्रोड्यूसर हैं एक निजी टेलीविज़न में। मादरी ज़बान आपकी हिंद को है, लेकिन उसके बावजूद उर्दू से शदीद मोहब्बत रखते हैं आप, और अदबी हलक़ों में आपकी शमूलियत गाहे बगाहे रहती है। तो मैं अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान जनाब कामरान मुग़ल साहब को वीनस स्टूडियो में खुश आमदीद कहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। बेहद शुक्रिया कि आज आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए। तो मैं गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करूँ इससे पहले मैं हमारे पास एक और मुअज़्ज़ज़ शख्सियत, इल्मी शख्सियत मौजूद हैं, उनका भी तारुफ़ करवाना चाहूँगी। हमारे साथ जनाब ख्वाजा मोहम्मद आज़म साहब मौजूद हैं। आप नज़म गो शायर हैं, नसर निगार भी हैं, तबसरा निगार भी हैं, तनक़ीद से भी आपका ताल्लुक़ है, फ़ोटो जर्नलिज़म से आपका गहरा ताल्लुक़ है। आर्ट्स काउंसिल में अब तक आप 9 एग्ज़िबिशन फ़ोटोग्राफ़ी के हवाले से कर चुके हैं। अदबी हलक़ों में आपकी पहचान है। तो मैं अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान जनाब ख्वाजा मोहम्मद आज़म साहब को भी खुश आमदीद कहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। कैसे मिजाज हैं आपके? जी, दोनों इल्मी शख्सियात हमारे पास मौजूद हैं, तो मैं गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगी। कामरान साहब, आप शायर हैं, गज़ल गो शायर हैं, तो ये कब की बात है कि आपने पहली बार कलम कब उठाया? स्टार्टिंग तो मैंने गज़ल से की और अब जाकर नज़्म पे ज़्यादा ज़ोर है मेरा और उस पे ज़्यादा काम कर रहा हूँ। ये 5वीं क्लास कह लें या 4थी क्लास कह लें जब लिखना शुरू किया। अच्छा, इतनी इब्तदाई दौर से ही स्टार्ट कर दिया था। और उस वक्त स्कूल लेवल पे कंपटीशन होते थे बच्चों के, और फिर साथ भी जो हमें मिले उनका भी शौक़ था। और सुबह असम्बली में हम दुआ पढ़ते थे, तो उसके बाद अगर किसी के पास कोई शेर कहा है या कुछ याद करके आया तो वो सुनाता था। अच्छा, तो मैं असेंबली में भी अशआर सुने जाते थे उस वक्त सुने जाते थे। क्या बात है। तो हमारा चूँकि मेरी इब्तिदाई तालीम एबटाबाद से हुई है, तो एबटाबाद के स्कूल्स में मॉर्निंग में असम्बली के बाद हमारा एक सेशन होता था 15 मिनट 10 मिनट का, जिसमें किसी न किसी स्टूडेंट से वो नज़्म जो है वो सुनी जाती थी, या गज़ल या कोई भी अशार उसे याद है। तो इस में हम एक दूसरे के से आगे निकलने की कोशिश में हम याद करके आते थे। तो या फिर आपने कुछ अल्फाज जोड़ लिए, टेढ़े हुए या सीधे हुए, फिर वो हमारे टीचर जो थे वो हमें उसे तस्हीह करते थे उसकी। ये तो माहौल था, इस माहौल में तरबियत पाई। ख्वाजा मोहम्मद आज़म साहब, मैं आपकी जानिब बढ़ूंगी। जैसे कि अभी कामरान मुग़ल साहब ने कहा कि तरबियत के वो इस अदवार से गुजरे हैं कि स्कूल में बाकायदा तौर पे शेर व शायरी सुनी जाती थी और याद करके आते थे। कुछ अपने पस मंज़र के बारे में बताइए कि अदब के जानिब आपकी दिलचस्पी किस तरह से रहा? देखिए, अदब की दुनिया में तो मेरा मैं बिल्कुल नया हूँ अभी इसके अंदर, लेकिन बेसिकली मेरी असल जो फील्ड जो थी वो फोटो जर्नलिज्म से थी, और उस पर मैंने बहुत काम किया है। जितनी पुरानी इमारतों की तस्वीरें मैंने खींची हैं शायद किसी ने आज तक नहीं खींची होंगी, लेकिन वो मसले ही सारे ये हैं कि उस ज़माने में हमारे कंप्यूटर का दौर नहीं था, नेगेटिव होते थे, प्रिंट बनते थे, तो फिर वो तकरीबन चीज़ें पुरानी ज़ाया ही हो गई वो। और कभी ये चीज़ें सोची नहीं थी कि हमने आगे चल के क्या करना है। तो कुछ जब आहिस्ता आहिस्ता रिटायरमेंट के करीब आते रहे तो दोस्तों ने ज़रा हमें छेड़ना शुरू किया कि आप आ जाएं इस तरफ। तो जब आए तो सबसे पहले मेरी मुलाकात हमारे बहुत ही मोहतरम खालिद दानिश और ज़ेब अस्कार से हुई, जो अदबी दुनिया में उनके बहुत बड़े नाम हैं। जी हाँ। तो उन लोगों ने मुझे जो है इस तरफ लाने की कोशिश की, और मैं तो कुछ ऐसी फिल्मबदी कुछ लफ्ज़ बोल दिया करता था, लेकिन वो कहते थे कि नहीं, इसको आप तहरीर की शक्ल में लेकर आएँ। तो उनकी मोहब्बतों की वजह से जो है वो इतना आगे आ गया हूँ कि आज आपके सामने आके बैठ गया हूँ। फोटो जर्नलिज्म पे पूरे प्रोग्राम में हम इस हवाले से भी अदब को सामने रखते हुए बात करते रहेंगे। कामरान साहब, मैं अब आपकी जानिब आऊँगी कि शायर कहते हैं कि शायर हसासियत से भरपूर होता है,
جذبات کی عکاسی کرتا ہے اور جو اندر کے اس کے جذبات ہوتے ہیں وہ پوری طرح سے غلبہ رکھتے ہیں اس کی شاعری پہ. تو آپ اس سے اتفاق رکھتے ہیں؟ بالکل ایسا ہے. اور کوئی بھی ایسا واقعہ جو آپ کے سامنے ہوتا ہے, چونکہ میں جرنلسٹ ہوں تو سب سے پہلے کوئی بھی کسی بھی جگہ پہ حادثہ ہوتا ہے تو اس کے ڈائریکٹ اثرات میرے اوپر پڑتے ہیں, کہ میں اس کے فوٹیج دیکھتا ہوں اور وہ واقعہ دیکھتا ہوں, وہ سنتا ہوں, فیڈ بیک آتا ہے لوگوں کا, تو فوری طور پر جو تاثرات کسی شاعر کے یا کسی ادیب کے اس واقعے کے حوالے سے سامنے آتے ہیں وہ سب سے بہترین تاثرات ہوتے ہیں, سب سے بہترین تحریر ہوتی ہے. اس کے بعد کچھ شاعر حضرات ایسے ہیں جن کے جو اس وقت نہیں لکھ پاتے اور بالکل ان کے اوپر سکتہ طاری ہو جاتا ہے. جیسے حالیہ واقعہ ہوا ہمارا سیالکوٹ کا, سیالکوٹ کے اوپر میں نے اسی وقت ایک نظم لکھی جو میں نے پھر الکار باب ذوق میں اسے پیش کیا اور تنقید کے لیے پیش کیا. تو وہ میرا فوری رد عمل تھا. اور بعض شاعر یا شاعرات جو ہیں وہ فوری رد عمل نہیں دے پاتی کسی بھی حادثے پہ, کسی بھی سہانے پہ, کسی بھی واقعے پہ. کوئی بھی چیز راستے میں جاتے ہوئے کوئی دیکھ لی یا ان کے ساتھ کوئی کچھ ایسا حادثہ پیش آ گیا تو اس پہ وہ فوری رد عمل نہیں دے سکتے, کیونکہ وہ سکتے کی حالت میں ہوتے ہیں یا انہیں الفاظ نہیں مل پا رہے ہوتے. اندر سے وہ بہت دکھی ہوتے ہیں لیکن الفاظ نہیں مل پا رہے ہوتے. کچھ عرصے کے بعد پھر وہ اس پہ قلم اٹھاتے ہیں, لیکن کچھ عرصے کے بعد جو تحریر سامنے آتی ہے وہ ایک مکمل ایک تحریر ہوتی ہے, لیکن اس میں وہ اثرات نہیں ہوتے جو فرسٹ ٹائم فوری طور پہ جو رد عمل آتا ہے وہ اس کے تاثرات اس تحریر میں نہیں ہوتے. یعنی کہ ایک شاعر کے اوپر شاعر بہت داخلی اور خارجی دونوں حالات اثر انداز ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے ایک سچائی نکل کے سامنے آتی ہے. یہ ریسنٹ آپ کے سامنے سیالکوٹ کا واقعہ ہے جس نے ہمیں جھنجھوڑ کے رکھا ہوا ہے. کوئی قلم اٹھا رہا ہے, کوئی قلم نہیں اٹھا رہا ہے. تو اس ایسے واقعات بھی ہیں جن کے اوپر بہت سوچ سمجھ کے قلم اٹھانا پڑتا ہے. خواجہ صاحب, میں آپ کی جانب بڑھوں گی اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے. شاعر کی بھی ایک اپنی زندگی ہوتی ہے. اب تو آپ بھی ماشاءاللہ ادب کی جانب گامزن ہو گئے ہیں, تو فوٹو جرنلزم کرتے کرتے یقینی طور پہ ادب کی محافل کو بھی اپنی فوٹوز میں کیپچر کرتے ہیں. تو کہیں یہیں سے تو ادب کی محبت آپ کے دل میں پیدا نہیں ہوئی؟ بالکل ایسا ہی ہے. ظاہر سی بات ہے, جب ہم کوئی فوٹوگرافی کر رہے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے ایک سبجیکٹ بناتے ہیں ذہن میں کہ اس کا کیا عنوان ہونا چاہیے. جس طرح غزل لکھنے والا بھی جو ہے وہ غزل کا ایک عنوان دیتا ہے اور اسی کے اندر وہ سب کو ہلا کے رکھ دیتا ہے. تو اسی طریقے سے ہمارے ہاں بھی یہی ہے فوٹوگرافی کے حوالے سے کہ جب ہم کیمرہ اٹھاتے ہیں تو ہماری آنکھ پہلے ہمیں اشارہ کر دیتی ہے کہ یہ کیا چیز ہے. اچھا. تو پھر وہ کیمرہ خود بخود کام کرنا شروع کر دیتا ہے. لیکن ضروری نہیں کہ آپ کو ہر جگہ وہ چیز مل جائے جو آپ چاہ رہے ہیں. بالکل. یہ بھی عطا خداوندی ہے اس کے اندر بھی کہ آپ جو چیز چاہ رہے ہیں. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ میں ایک گروپ فوٹو بنا رہا ہوں اور گروپ فوٹو کے اندر جب بیک گراؤنڈ جو نظر آ رہا ہوتا ہے وہ میں سب چھوڑ کے وہ بیک سائڈ پہ چلا جاتا ہوں کیونکہ وہاں مجھے سبجیکٹ نظر آ جاتا ہے. صحیح. تو یہ ایک ایسی مطلب گہرائی ہے. جیسے کہ کامران نے ایک حوالہ دیا کہ وہ سیالکوٹ کا جو واقعہ, لیکن ہمارے ساتھ تو بدقسمتی یہ کہ یہ روز ہی اس قسم کے سانحے ہوتے رہتے ہیں ہمارے سامنے. کس سانحے پہ آپ روئیں؟ میں جب اپنے گھر سے نکلتا ہوں سودا لینے کے لیے تو مجھے راستے میں بہت کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے اور بہت کچھ ایسی چیزیں آتی ہیں جو فوری طور پر ہم اس کو لکھ لیتے ہیں کہ جی چلو یہ ہے, لیکن بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو آتی ہیں لیکن جب گھر پہنچ جاتے ہیں تو اس وقت وہ ڈیلیٹ ہو چکی ہوتی ہیں. بالکل بالکل درست. یہ ایک بہت بڑا ایرر ہے ہمارے ساتھ. اور ہمارے ہاں پرابلمز اتنی ہیں, ایک چیز نہیں ہے, بہت سی چیزیں ہیں. لیکن خیر یہ ادبی محفل ہے تو ظاہر سی بات ہے ہم ادب کے ہی حوالے سے بات کریں گے. میں کسی اور موضوع پہ جانا نہیں چاہتا. تو بس لگے ہوئے ہیں, کوشش کرتے رہتے ہیں. کر رہے ہیں. جی بالکل. کامران صاحب, آپ کی جو مادری زبان ہے وہ ہند کو ہے اور لیکن اردو میں آپ کا بڑا ایک ہاتھ بیٹھ گیا ہے. اب میں ماشاءاللہ آپ آرٹس کاؤنسل میں کئی حلقوں کی نظامت بھی کرتے ہیں. میں باقاعدہ طور پہ آپ کو بنفس نفیس دیکھ بھی چکی ہوں وہاں پہ. تو ایک دوسری مادری زبان سے اور پھر بالکل ہی ایک الگ قسم کے ادب میں آ جانا, تو یہ کس طرح سے اردو کی محبت آپ کے اندر پروان چڑھی؟ اس میں ایسا کہ میری پیدائش کراچی کی ہے
मैं कराची में 3 क्लास तक पढ़ा। 3 क्लास के बाद जब तीसरी क्लास में था तो वाले साहब ने मुझसे सबक पूछा, तो मुझे नहीं आ रहा था। अच्छा। तो उन्होंने फिर मुझे वहाँ एबटाबाद में शिफ्ट कर दिया। तो उर्दू तो मेरी कराची की ही लैंग्वेज थी, मैं पैदा बाय बर्थ कराची का था, लेकिन वहाँ एबटाबाद में चाहे ज़ाहिर है वालिद और वालदा की लैंग्वेज इनको थी। अब इनको मुझे इतनी ज़्यादा नहीं आती जितनी उर्दू पे या इंग्लिश में या अच्छा, किसी और पे। आपको उस हिसाब तो से उस नहीं हिसाब आती? से नहीं आती। तो फिर मैं वहाँ पे जब जाकर दोबारा से KG 1 से स्टार्ट किया। अच्छा। तो मैं चूँकि वहाँ के स्टूडेंट्स में सीनियर था और मेरी उर्दू भी अच्छी थी, तो उस हिसाब से फिर मैं आगे ग्रोथ करता गया। तो इस वजह से उर्दू पे अबूर है। उर्दू पे अबूर हासिल है आपको। अच्छा, आपकी आर्ट्स काउंसिल में अब तक 9 एग्जीबिशंस लग चुकी हैं फोटो जर्नलिज्म के हवाले से, थोड़ा सा इस बारे में बताइए, ये कब लगी हैं आपकी एग्जीबिशन? 79-80 के अंदर हमारा एक कराची के अंदर एक PSCC के अंदर कुछ फोटोग्राफी के वर्कशॉप वगैरह हुए थे, कुछ ट्रेनिंग हुई थी। उस ज़माने के कॉन्सुलेट के लोग जो थे वो उन्होंने ये क्लासेस की थी। और तो 2 एग्जीबिशन तो मेरी PSCC में हो चुकी हैं। उसके बाद जो है फिर हमने एक क्लब बनाया था, इंटरनेशनल फोटोग्राफी क्लब ऑफ कराची। तो जिस ज़माने में हमने उस क्लब में शमूलियत इख्तियार की तो सिर्फ 5 पाकिस्तानी थे, बाकी सारे फॉरेनर्स थे। अच्छा। जी हाँ। तो फिर वो फ्यूजी वालों ने कोई प्रोग्राम वगैरह ऐसा डिसाइड किया कि आप लोग एग्जीबिशन करें। तो फिर हमने यहाँ पर उस ज़माने में आर्ट काउंसिल के अंदर कुदसी अकबर हुआ करती थी सदर। तो गालिबन 80 की बात है, 80 से शुरू किया था और 88 या 89 तक मैं उसके अंदर मैं हर साल हमारी एग्जीबिशन होती थी। फिर उसी दरमियान जो है वो अमेरिकन कॉन्सुलेट में भी 2 एग्जीबिशन हो चुकी है मेरी। KDA में अमेरिकन स्कूल का आर्टसाज है, उसके अंदर भी 2 एग्जीबिशन हो चुकी हैं। तो इस तरीके से जो है, लेकिन ये कि मैंने कभी इन चीज़ों के बारे में सोचा नहीं था कि मैं अपना नाम बनाऊं या ये कुछ करूं, क्योंकि फील्ड कुछ और थी। और तो मैं नहीं चाहता था कि मैं इसको लेके आगे चलूं। मेरे हाथ साथ के बहुत से लड़के हैं जो आज बहुत बड़ा उनका नाम है, इस वक्त वो काम कर रहे हैं वो। लेकिन बस ये मेहरबानी है मेरे अपने चंद दोस्तों की, अब तो वो बुजुर्ग ही हो गए, तो उन्होंने मुझे तंग करना शुरू किया कि नहीं आपने कुछ करना है, कुछ करना है। तो फिर वो कुछ करते करते जो है वो अदब की तरफ आ गया। तो बेअदबों से उठ के मैं अदब वालों में बैठ गया। सही, ये है बेअदबी से आप अदब की जानिब गामजन हो गए। कामरान साहब कहते हैं कि जैसे कि अभी ख्वाजा साहब ने कहा कि ना करते करते भी वो इस जानिब आ गए, क्या मामूमी ख्याल ये पाया जाता है कि शायर या मुसन्निफ को समझा जाता है कि दुनिया का बेकार तरीन कोई काम है जो ये लोग कर रहे हैं, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं और किसी सही जगह अपना टाइम सर्व करना चाहिए। तो ये आपके बारे में भी किसी ने ये राय दी है जब आप इस तरह की महफिल में जाते आते हैं? तो ये दुनिया का ख्याल है। शायर एक खुद तख्लीकार होता है, वो चीज़ों को अपनी नज़र से देखता है, दुनिया वाले अपनी नज़र से देखते हैं। अब बहुत सारे हैं, उन्होंने मुझे भी कहा कि कौन से चक्रों में पड़ गए वो, शायरी छोड़ो। इनमें हमने जो है ना शायरों को आखिर पे वो मरते हुए देखा है जिनके उनके हाथ में कुछ भी नहीं था। और भूखे प्यासे वो उनका दुनिया से चले गए, इख्तिताम हुआ। तो दुनियादारी भी एक अपनी जगह, लेकिन अपना जो बंदा सोचता है, जो दिल से किसी चीज़ को महसूस करता है, वही कुछ अल्फाज कह सकता है, लिख सकता है। अदरवाइज तो जो दूसरे हैं वो लिखे हुई तहरीरें पढ़ रहे होते हैं, तो वो उनमें वैसी एहसासियत नहीं है। वो भी सोचते होंगे ये कप रखा हुआ है, वो इस कप के बारे में किसी अलग अंदाज में सोच रहे होंगे। शायर हजरात जो है वो से किसी और अंदाज में सोच रहे होंगे। तो सोचने का लेवल अपना अपना है हर एक का, और ज़िंदगी गुजारने का भी। आपकी इस बात से मुझे याद आई एक बात, कासिम अली शाह एक बहुत अच्छे ट्रेनर हैं और किताबें भी लिख चुके हैं। तो वो आधा गिलास में पानी भरे हुए को कहते हैं कि इस गिलास में जो पानी भरा हुआ है लोगों का अलग नजरिया है। आपसे मैं पूछूंगा तो कहेंगे कि आधा गिलास खाली है, लेकिन किसी बाशऊर इंसान से पूछूंगा तो वो पॉजिटिविटी से साथ कहेगा आधा गिलास भरा हुआ है। तो ये नजरिया है, सोच का फर्क है। तो कामरान साहब गुफ्तगू का सिलसिला हम यहीं से जारी रखेंगे, बस एक वक्फे का वक्त है। तो नाजरीन आपने कहीं भी नहीं जाना है, अभी हम वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन, हम वापस आ चुके हैं और गुफ्तगू का सिलसिला हम वहीं से जोड़ेंगे जहां से हमने मुनक़ता किया था। तो बात चल रही थी उर्दू अदब के हवाले से, शायरी के हवाले से। ख्वाजा साहब, मैं आपकी जानिब आऊँगी। मुझे ये बताइएगा कि आप भी नसरी नज़म और आज़ाद नज़म कहते हैं। अच्छा, एक ज़माने में अमूमी ख्याल ये पाया जाता था कि नसरी नज़म को तो उर्दू शायरी में शामिल ही ना किया जाए, बड़ी मुश्किलों से कबूलियत आई है इसकी। बहुत मुश्किल से। तो आप आज़ाद नज़म कहना ज़्यादा पसंद करते हैं या नसरी नज़म? देखिए, मैं तो सिर्फ ये समझता हूँ कि जिसके पास जो चीज़ आ जाए वो अदा कर देनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अब हर आदमी गुलकार तो नहीं होता, नहीं होता, लेकिन मौके की मुनासबत से वो गुनगुना लेता है वो। तो ये एक दौर था, ज़माना था, लेकिन आजकल लोग इस किस्म की बातें कर रहे हैं और मैं समझ रहा हूँ बहुत अच्छा लिख रहे हैं वो लोग, और लिखते रहना चाहिए। तनकीद तो हर दौर में होती रही है। सही कहा, बिल्कुल सही कहा। क्योंकि हर दरख्त पे आम फल तो लगता है, लेकिन पकता वो भट्टी में आके ही है वो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी हाँ, तो उस पर तनकीद होगी तो बहुत कुछ उस पर रंग आ जाएंगे उसके अंदर। बिल्कुल। अच्छा, जैसे बिल्कुल इसकी मिसाल ये ख्वाजा साहब कि जैसे हम अगर लोहे को किसी शेप में लाते हैं, जैसे तलवार अगर बनाई जाती है तो उस पर उतनी ज्यादा चोटें मार के उसको दुरुस्त किया जाता है। बिल्कुल, असल शक्ल उसकी तब आती है। असल शक्ल उसकी उसी वक्त आती है जब वो भट्टी में पिसती हुई निकलती है। तो इंसान भी बिल्कुल, चाहे उसका नाम जो है वो चोट ले लें, चाहे आप फरमा कह लें उसको, कुछ भी कह लें, ठोकरें कह लें, लेकिन वो बिल्कुल वो उसका असल रंग और रूप तभी आता है और धार तब बनती है वो। बिल्कुल ठीक कहा। अच्छा ख्वाजा साहब, मैं बात को यहाँ से आगे भी बढ़ाना चाहूँगी कि मुख्तलिफ शोरा या मुसन्निफीन माशरे के जो आम लोग होते हैं उनके मुकाबले में बड़े गहरे और मसाइल वाले हालात का सामना करते हैं, और स्पेशली जो है ज़िंदगी के आखिरी अदवार में वो जो उनकी सारी ज़िंदगी पहचान का सिलसिला रहता है, वो आखिर में शायद उनको वो मिल नहीं पाता जिसके वो हकदार होते हैं। तो ये माशरे का हमारा ये अलमिया क्यों है? उसकी वजह ये कि वो अपना पैगाम सही तरीके से आगे पहुंचा नहीं सकते। अगर वो लोग लगे रहें, और अब जैसे कि गालिब के बारे में आप जानते हैं कि गालिब की ज़िंदगी में तो कदर नहीं थी, उनके मरने के बाद लोगों ने उनको पहचानना शुरू किया। तो आप लिखें, और लिखते रहने से जो है इंसान की बहुत कुछ उसके अंदर इम्प्रूवमेंट आ जाती है। हाँ, सोच जिंदा रहती है। मुझ जैसा जाहिल आदमी जब लिखने लग जाता है तो मैं तो बहुत लोगों को देखता हूँ कि वो बड़ी अच्छी उनकी तहरीरें होती हैं, लेकिन अच्छा एक बात और भी है, जब तक आपके पास तलफ़ुज़ और अदायगी अच्छी नहीं है तो शायद आप वो मकाम हासिल नहीं कर सकते। आपने भी एक जुमले की अदायगी की कि मैं तो एक जाहिल आदमी हूँ, तो जब मैं यहाँ तक पहुँच सकता हूँ, तो मुझे इस वक्त एक अरस्तू का एक जुमला याद आता है कि वो कहते हैं कि अफसोस की बात तो ये है कि मैं जिस माशरे का हिस्सा हूँ उसमें अतराफ के जो रहने वाले लोग हैं वो अपनी जहालत को नहीं पहचान सके, लेकिन मैं अपनी जहालत को पहचान गया हूँ। तो जहालत को पहचानना भी इल्म की गवाही है, इल्म की गवाही है। कामरान साहब, आप मीडिया से भी ताल्लुक़ रखते हैं और न्यूज़ के हवाले से सीनियर प्रोड्यूसर हैं, तो इस जानिब आपने पेशकदमी कब की? शायरी की जानिब या न्यूज़ की जानिब? और ये इस जानिब तकरीबन 23 साल हो चुके हैं मेरे इस शोबे से वाबस्ता हूँ। तकरीबन 1997 में जब मैं यूनिवर्सिटी में था तो वहाँ पे एक न्यूज़पेपर मैंने निकाला था बगावत के नाम से। अच्छा। जो कि 6 महीने चला। 6 महीने के बाद वाइस चांसलर उस वक्त के वहाब सदीकी साहब थे, उन्होंने बंद करवा दिया। क्या बात है उनकी, आज तक वो जिंदा है, लोगों के दिलों में जिंदा है। बड़े आदमी हैं थे और उन्होंने बड़ा काम किया यूनिवर्सिटी के सतह पर। तो वहाँ से जो है मैं इस तरफ आया जर्नलिज्म की तरफ। तो उस वक्त से आज तक मैं इसी फील्ड से वाबस्ता हूँ और आगे भी यही काम करूँगा। अच्छा, न्यूज़ से आपका ताल्लुक़ है। अभी हम डिफरेंट जगहों पे, चैनल्स पे देखते हैं कि बाकायदा तौर पे न्यूज़ एंकर्स बड़े गलत तलफ़ुज़ के साथ अदायगी कर रहे होते हैं। सही बात। तो उस सिलसिले में देखिए, ज़बान की भी एक तरबियत होती है कामरान साहब। जैसे अभी ख्वाजा साहब ने कहा कि जब तक अदायगी और तलफ़ुज़ ना हो ना तो वो मज़ा नहीं आता अदब के फ़रोग़ में। सही बात। ज़बान की तरबियत के साथ साथ तालीम का भी बड़ा इसमें अमल दखल होता है। जो न्यूज़ एंकर आपको न्यूज़ एंकर स्पेशली जो आपको टेलीविज़न चैनल पे नज़र आती हैं या आती है, वो मैट्रिक पास ज़्यादा ज़्यादा इंटर पास होते हैं, और या तो वो किसी सोर्सेज के तहत वहाँ तक पहुँचते हैं। बाज़ तो न्यूज़ एंकर ऐसी हैं कि वो क्वेश्चन तक नहीं कर सकते, उन्हें लिख कर देना पड़ता है कि ये क्वेश्चन, हाँ
یہ کوشچن آپ نے ایکسٹمپور نہیں بول سکتی جی وہ اور بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں بار بار انہیں بتانے پڑتے ہیں کہ یہ اس لفظ کا یہ تلفظ ہے، آپ نے یہ پڑھنا ہے، تو وہ اس کے باوجود وہ غلط پڑھتی ہیں. تو اس میں ہمیں پھر یہ کرنا پڑتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہم نیوز اینکر سے نہ پڑھوائیں، ہم اسٹوریز کی وائس اوور کرواتے ہیں. اچھا، اس میں آپ جب بھی کوئی خبر نامہ دیکھیں اس میں زیادہ تر آپ کو اسٹوریز کی وائس اوور ملے گی. تو یہ اس طرح کور اپ ہو جاتا ہے، اس طریقے سے کور اپ ہو جاتا ہے. اور اس کے علاوہ جو سینئر نیوز اینکر ہو جاتے ہیں پھر وہ اپنا ایک مقام بنا لیتے ہیں، ان کا لب و لہجہ درست ہو جاتا ہے، تلفظ درست ہو جاتا ہے، بار بار وہ پریکٹس کرتے ہیں کسی بھی لفظ کی، تو وہ اپنا بہتری کی طرف چلے جاتے ہیں. گنجائش تو رہتی ہے ہر ایک بہتری میں. بالکل تو یہ صورتحال. خواجہ صاحب، تلفظ کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے، تو ایک زمانہ تھا کہ جب صبح آنکھ کھلتی تھی تو اخبار ہاتھ میں ہوتا تھا، اور میں تو جب اخبار پڑھا کرتی تھی میرے والد صاحب بآواز بلند پڑھوایا کرتے تھے، اور جہاں کسی لفظ کی میں نے غلطی کی تو وہیں جھاڑ پڑتی تھی. اور وہ جو تلفظ ہے نا، وہیں سے بیسیکلی بچپن میں آپ کو گھر سے ہی وہ تربیت ملتی ہے جس کی وجہ سے آپ کا لب و لہجہ گروم ہوتا ہے. تو اس زمانے میں آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی اس طرح سے اخبار پڑھنے والا یہ تعلق کبھی جاری ہے؟ میں دوسروں کی بات کبھی کرتا ہی نہیں نا، جی، کیونکہ یہ تو ایک ایرر ہے اور یہ رہے گا جب تک ادبی لوگ آپ کے ساتھ نہ اٹھے بیٹھے. جیسے آپ کے تو گھر کے اندر آپ کے والد نے تربیت دی کہ نہیں آپ غلط پڑھ رہی ہیں. اب جیسے کہ ہماری اتنی عمر گزر گئی ہے، ہم اپنی ادبی محفلوں میں بیٹھتے ہیں اور وہاں پر خالد دانش اور زیب اسکار جیسے لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. کیا بات ہے. تو وہ ہمیں ٹوک دیتے ہیں کہ نہیں خواجہ صاحب آپ نے یہ لفظ ذرا غلط استعمال کیا. تو اچھا اب یہ تو ہمارے پہ جاتا ہے نا کہ ہم اس کو کہاں تک لیتے ہیں. تو بہت سی چیزیں ہمیں مطلب اس عمر کے اندر بھی سیکھنے کو ملتی ہیں، اور یہ ان کی محبت ہے. ورنہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں، دوست ہیں، جو منع کرتے ہیں، کہتے ہیں یار نہیں بول دیا بولنے دو کوئی بات نہیں، لیکن نہیں آپ کو سمجھانا چاہیے، اور ہمارا بھی کام ہے کہ اس کو سمجھنا چاہیے. زبان سے محبت کا تقاضا یہی ہے کہ آپ کی مستقل لرننگ ہوتی رہے اور آپ کی مستقل تربیت ہوتی رہے. تو کامران صاحب، آج ہمارے پروگرام میں آپ آئے ہیں، آپ غزل گو شاعر بھی ہیں، نظم گو بھی ہیں، تو کچھ ارشاد ہو جائے، ہمارے ناظرین کی سماعتوں کی نظر کچھ کیجئے پلیز. پہلے تو میں آپ کو ایک نظم سناتا ہوں جو کووڈ کے دوران کافی ساری شاعری ہوئی ہے. کووڈ-19 کے دوران ہر ایک نے اس میں حصہ ڈالا ہے کووڈ-19 کی شاعری میں، اور بہت اچھی شاعری ہوئی ہے اس دوران. اور اس دوران ایک نظم تھی چڑیا کی فریاد. اچھا. ایک چڑیا ادموئی سی بھوک سے بے حال میری کھڑکی پہ آئی اور کہا ہے انسان آج تو جس وبا میں مبتلا ہے یہ تیرے اعمال کا نتیجہ ہے، تو نے میرا دانا کیوں روک رکھا ہے. یہ ایک چڑیا کے حوالے سے چھوٹی سی مختصر سی نظم تھی جو کافی پاپولر ہوئی. اور کیا بات ہے. اس پہ زیب اسکار صاحب نے بہت اچھا اس پہ لکھا. ہاں، انسان تو انسان، جانور بھی متاثر ہوئے اور آپ دیکھیں پوری دنیا کس طرح سے بند ہو گئی. قدرت نے اپنی وضاحت دی کہ بیسیکلی تمام جو کائنات ہے اسی کے گرد گھومتی ہے. ہم شاید یہ بھول گئے تھے، ہمیں یاد دلایا گیا ہے، دوبارہ جھنجھوڑا گیا ہے اس حوالے سے. کچھ اور اس کے علاوہ جو کئی غزلیں ایسی ہیں جو چھپ چکی ہیں اور پھر اس کے علاوہ گائی بھی جا چکی ہیں. ایک نظم ہے جو ذوالفقار علی خان صاحب نے گائی ہے، دو لفظ محبت کے، لکھ چھوڑے ہیں دو لفظ محبت کے، ٹیڑے میڑے ہیں دو لفظ محبت کے. یہ اس کا ایک ہے. اور اس کے علاوہ ایک نظم میں آپ کو سناتا ہوں. جی ارشاد. آوارگی کے عنوان سے. جی. میرے مزاج کی آوارگی پہ مرتی ہے، میرے مزاج کی آوارگی پہ مرتی ہے. میں کیا بتاؤں کہ وہ کتنی عجیب لڑکی ہے، میں کیا بتاؤں کہ وہ کتنی عجیب لڑکی ہے. اسے خبر ہے کہ میں کبھی نہیں آتا، اسے خبر ہے کہ میں کبھی نہیں آتا، مگر وہ پھر بھی میرا انتظار کرتی ہے. میری رگوں میں لہو بن کے توڑنے والی جو زندگی ہے حقیقت میں اسی کی ہے. میری رگوں میں لہو بن کے دوڑنے والی جو زندگی ہے حقیقت میں اسی کی ہے. یہ جان کر بھی
اکثر جھوٹ بولتا ہوں، یہ جان کر بھی اکثر جھوٹ بولتا ہوں، وہ حرف حرف میرا اعتبار کرتی ہے، کیا بتاؤں کہ وہ کتنی عجیب لڑکی ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اچھا دیکھیں خواجہ صاحب، ایک جو شاعر کے جذبات ہوتے ہیں نا، جی ہاں، وہ اکثر و بیشتر اس طرح سے قلم کی نظر ہو رہے ہوتے ہیں، اور جب سامع اس کو سنتا ہے یا قاری اس کو پڑھتا ہے تو کہیں کہیں لگتا ہے جیسے ہمارے لیے ہی کہی گئی بالکل ہے، ایسے ہی ہوتا ہے، ایسی۔ اچھا کبھی ایسا ہوا ہے کہ کسی شاعر کو پڑھنے کے بعد آپ کسی اور ہی ڈیلیما میں ہوں اور آپ کو لگے کہ یار یہ تو صرف میرے لیے ہی شعر لکھا گیا ہے؟ اکثر و بیشتر یہ ہوتا ہے، ہم جو چیزیں لکھتے ہیں کرتے ہیں وہ کیونکہ ہم دل پھینک تو نہیں، ہم دل جلے لوگوں میں سے ہیں، تو ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہماری تحریریں ایسی ہوں کہ دوسرے تک پہنچ جائیں، وہ سمجھ سکے کہ یہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں۔ اور اکثر واقعی یہ حقیقت ہے کہ جب بھی کوئی اشعار پڑھے جاتے ہیں، غزلیں، یہ انسان جھومتا کیوں ہے؟ بالکل، وہ جھومتا اسی لیے کہ وہ اپنے پہ لے آتا ہے، وہ اس کی کیفیت چینج ہو جاتی ہے۔ وہ ابھی پچھلے دنوں میں مکلی کے قبرستان گیا، جی جی، تو وہاں پہ ایک چھوٹی سی نظم کی کہ میں قبرستان گیا، زندگی کا اسے عنوان دیا میں نے، جی جی، کہ میں قبرستان گیا، ادھر ادھر دیکھا اور پھر ایک قبر میں اتر گیا۔ میں قبرستان گیا، ادھر ادھر دیکھا اور پھر ایک قبر میں اتر گیا، مردے کا ہاتھ دیکھا، مردے کا ہاتھ دیکھا جس میں زندگی کی لمبی لکیر دیکھی، مردے کا ہاتھ دیکھا جس میں زندگی کی لمبی لکیر دیکھی، جو بہت لمبی تھی، اور وہ زندہ تھا، اور وہ زندہ تھا، اور وہ زندہ تھا، لیکن مردہ پڑا تھا۔ کیا کہنے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ ابھی میں صبح میں ہی ایک زندہ اور مردہ کے ایک فرق کو میں نے ابھی صبح پڑھا، مولانا روم کی کچھ حکایتوں میں سے ایک واقعہ مجھے پڑھنے کا اتفاق ہوا جو کہ واصف علی واصف صاحب نے اپنی کتاب میں رقم کیا ہے۔ وہ بڑا مزے کا، میں یہاں پہ بتانا چاہوں گی، کوٹ کرنا چاہوں گی کہ ایک سوداگر تھا، اس کے پاس ایک بولنے والا طوطا تھا، اور وہ جب ایک سفر پہ نکلا تو اس نے کہا کہ تم نے کوئی پیغام دینا ہے تو مجھے بتا دو، میں تمہارے ساتھی طوطوں کو دے کر چلا جاؤں گا۔ تو اس نے کہا میرے گرو طوطے کو کہنا کہ ایک قیدی غلام طوطے نے آزاد پنچھی کو سلام بھیجا ہے۔ تو جب سوداگر وہاں گیا تو وہ گرو کو پیغام دیتا ہے، تو یہ سنتے کے ساتھ ہی گرو طوطا گرتا ہے اور مر جاتا ہے۔ اسی کو دیکھا دیکھی سارے شاخوں پہ بیٹھے ہوئے طوطے اسی طرح گرتے ہیں اور مر جاتے ہیں۔ تو وہ یہ واپس آ کے افسوسناک خبر اس طوطے کو دیتا ہے کہ تمہارا گرو طوطا تو مر گیا، تو وہ بھی سنتے ہی مر جاتا ہے۔ سوداگر اسے پنجرے سے نکال کے باہر آزاد کرتا ہے، تو وہ طوطا ایک بڑا زبردست جملہ بولتا ہے کہ تم نے مجھے آزاد تو کر دیا، لیکن میں نے ایک پیغام بھیجا تھا، فریاد بھیجی تھی، تو جو میرا گرو تھا اس نے مجھے جو چیز سکھائی وہ یہ چیز سکھائی کہ اس پیغام کے ذریعے آپ آزاد ہو سکتے ہیں، یعنی کہ مرنے سے پہلے اگر آپ مر جائیں تو آپ آزاد ہو جائیں گے۔ مرنے سے پہلے انسان اگر مر جائے تو اسے کوئی توقعات ہی نہیں رہتی۔ خواجہ صاحب آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں، یہ آپ نے بات بڑی اچھی کہی ہے، اس کے اوپر میں نے ایک لائن لکھی تھی، میں اپنے حلقے کے اندر ون لائنر کے نام سے مشہور ہوں۔ اچھا، تو میں نے لکھا تھا کہ طوطا بول سکتا ہے مگر پنجرہ نہیں کھول سکتا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ تو ایسی بہت سی چیزیں ہمارے اطراف میں ہوتی ہیں جو ہم محسوس کرتے ہیں لیکن ہم وہاں تک بڑھ نہیں سکتے۔ کیا جملہ آپ نے بولا ہے، اس وقت طوطا بول سکتا ہے پنجرہ کھول نہیں سکتا، مگر پنجرہ کھول نہیں سکتا۔ اچھا، اسی طرح سے اگر ہم دیکھیں تو انسان کئی جگہوں پہ با اختیار ہونے کے باوجود بھی بے اختیار ہے، بے اختیاری ہے، بالکل بالکل۔ اور لیکن ایک اگر کسی شخصیت کے پاس قلم ہے تو میں سمجھتی ہوں بڑا با اختیار ہے کہ اپنی قلم کی نوک سے بہت ساری چیزیں عوام الناس تک پہنچا سکتا ہے۔ ایک اچھے لکھاری کی کیا پہچان ہوتی ہے خواجہ صاحب؟ وہ اچھا، میں تو صرف دیکھیں مختصر سی بات کرتا ہوں کہ اچھا لکھاری ہوتا ہے قلم کی نوک چبو بھی سکتا ہے اور لکھ بھی سکتا ہے، اس سے زیادہ میں اور کچھ نہیں کہوں گا۔ اشفاق احمد صاحب کا ایک جملہ ہے کہ وہ جو الفاظ ہیں نا وہ دانت تو نہیں رکھتے مگر کاٹتے ضرور ہیں۔ الفاظ اگر کاٹدار ہوں، کامران صاحب جیسے منٹو کا قلم آج تک مشہور ہے کہ وہ بڑی کاٹدار تحریر لکھتا تھا، فیض احمد فیض صاحب نے بھی بڑی معاشرے کے وہ جو درد تھا وہ لکھتے تھے، تو اس وجہ سے ان کی قلم میں ایک کاٹ تھی، وہ جو دیکھتے تھے وہ ڈائریکٹ وہی لکھتے تھے، اس میں کوئی ہیرا پھیری نہیں کرتے تھے، کوئی مسلط کا شکار نہیں ہوتے تھے۔ آج ہم بہت ساری چیزوں کا شکار ہو جاتے ہیں، کہیں سے کوئی پریشر ہوتا ہے تو ہم وہ چیز لکھ نہیں پاتے یا وہ چیز کہہ نہیں سکتے، تو وہ اس وقت وہ اس چیز کا شکار نہیں ہوئے۔
اور انہوں نے جو دیکھا اسے ہو بہو انہی الفاظ میں عوام کی آواز زبان میں انہوں نے بیان کیا. تب اسی وجہ سے وہ انہیں ناپسندیدہ بھی قرار دیا گیا. ان کے بعض افسانوں پہ پابندی بھی لگ گئی, بعض کتابوں میں سے بھی افسانے غائب ہو گئے. تو یہ صورتحال ہوتی ہے کہ جب آپ ڈائریکٹ عوام کی بات کرتے ہیں یا ان کے احساسات کی بات کرتے ہیں یا کوئی ایسے کسی جو کردار ہے اس کی بات کرتے ہیں, کڑوے سچ کی بات کرتے ہیں, آپ آسان لفظوں میں کہہ دیں, ہاں اس کی جب بات کرتے ہیں تو وہ معاشرہ اس کو قبول نہیں کرتا. کامران صاحب گفتگو کا سلسلہ ہم یہیں سے جوڑیں گے کہ وقفے کا وقت ہے. تو ناظرین آپ نے کہیں بھی نہیں جانا ہے, ابھی ہم واپس آتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ہم واپس آ چکے ہیں اور گفتگو کا سلسلہ ہم وہیں سے جوڑیں گے جہاں سے ہم نے منقطع کیا تھا. تو خواجہ صاحب اور کامران صاحب ہم بات کر رہے تھے ادب کے حوالے سے اور عوام کی بھی بات ہو رہی تھی. خواجہ صاحب میں آپ کی طرف جاؤں گی کہ جو فوٹو جرنلزم جہاں سے آپ کا تعلق ہے تو یقینی طور پہ آپ نے پرانی عمارتوں اور کراچی کی بہت ساری چیزوں کو آپ نے کیپچر کیا. کوئی آرٹس کاؤنسل کے علاوہ بھی آپ کا کوئی قابل ذکر یقینی طور پہ کام رہا ہوگا, تھوڑا سا اس کی وضاحت کریں تاکہ ہمارے ناظرین کو پتہ ہے. آرٹ کاؤنسل کے علاوہ میں نے جیسے آپ کو بتایا تھا کہ امریکن کانسولیٹ کے اندر کر چکا ہوں, پی سی سی میں کر چکا ہوں, کیلی کارساز میں امریکن اسکول ہے وہاں ایگزیبیشن کر چکا ہوں میں. باقی جو اب جو ایک نئی دنیا آ گئی ہے فیس بک جسے کہتے ہیں, اس کے اندر ذرا ایگزیبیشن کرنے کا مزہ کچھ اور آتا ہے. اسی وقت رسپانس آ جاتا ہے, جس نے نہیں بھی پسند کرنی ہوتی وہ اپنا انگوٹھا دکھا دیتا ہے. تو وہاں ایگزیبیشن کا کیا طریقہ کار اختیار کرتے ہیں آپ؟ کہاں پہ؟ وہاں فیس بک پہ میں نے اپنے ایک پیج بنایا ہوا ہے خواجہ کی ڈائری کے نام سے. اس پہ میری کچھ اپنی تحریریں بھی ہوتی ہیں اور میری اپنی ہر چیز میری اپنی ہوتی ہے اس کے اندر. تو ایک بات اور بتاتا چلوں آپ کو کہ دنیا میں کہیں پر بھی نہیں, لیکن یہ شرف صرف اور صرف ہمارے حلقہ احباب کو یہ حاصل ہے. زیب اسکار کامران ہے اس کے اندر, آصف علی آصف ہیں. کبھی آج تک آن لائن ایگزیبیشنیں نہیں ہوئی ہیں, لیکن میرے یہاں 4 ایگزیبیشن ہو چکے ہیں میری کو آن لائن. کیا بات ہے. اور مطلب دنیا بھر کے لوگ جو ہیں اس کے اندر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور میں مختلف اس کے اندر ابھی بھی اسی مہینے ایک اور ایگزیبیشن ہونے کا بڑا پروگرام ہے. تو بس محبت ہے ہمارے دوستوں کی, ہمارے باپ کی, تو جس کی وجہ سے جو ہے وہ اتنی پذیرائی مل رہی ہے. ورنہ تو لوگ آپ کو پتہ ہے آرٹ گیلری کے اندر تو بہت مشکل سے جاتے ہیں کیونکہ وہ آج کل اسپانسر نہیں ملتی. ایک تو سب سے بڑی بات ہے, بغیر اسپانسر کے آپ چلتے نہیں ہیں, یہ ایک تلخ حقیقت ہے. جی ہاں. اور اسپانسر والے جو ہیں وہ زیادہ تر وہ ناچ گانوں کو تو اسپانسر کر دیتے ہیں, لیکن جو ادب ہے آپ کے پاس ان لوگوں کو خود بیچاروں کو ان کو آنا پڑتا ہے وہ. تو لیکن نہیں, ہمارے آرٹ کونسل کے اندر احمد شاہ ہیں, وہ بہت زیادہ اس چیز کے اوپر نظر رکھی ہوئی ہے انہوں نے, اور بہت سے لوگوں کو انہوں نے اپنے ساتھ شامل کیا ہوا ہے. تو اچھا, جیسے ابھی آپ نے جو بات کی خواجہ صاحب کہ ادب کے فروغ کے لیے لوگ اس طرح سے اسپانسرشپ پہ اور دوسری فروغ کے لیے نہیں جاتے. ابھی آرٹس کاؤنسل میں جو 4 روزہ اردو کانفرنس تھی اس میں بہت بڑی تعداد میں کتابیں موجود تھیں, لیکن میرا نہیں خیال کہ وہاں عوام شاید 50% تو ایسی تھی کہ جو اردو کی محبت کے علاوہ بھی دوسری چیزوں کی وجہ سے کھینچی چلی آئی ہے. تو کتابیں شاید 50% بھی وہاں سیل نہیں ہوئی ہیں. ایسے ہی ہے. تو کامران صاحب کتابوں سے شغف رکھتے ہیں, محبت رکھتے ہیں, کسے پڑھنا پسند کرتے ہیں آپ؟ میں زیادہ تر جو ہے پولیٹکس سے ریلیٹڈ بکس زیادہ پڑھتا ہوں. پوئٹری کی بھی کافی بکس ہیں میرے پاس, اور تقریباً کم سے کم میرے پاس اس وقت 10,000 کے قریب کتاب موجود ہیں جو آپ کے گھر میں موجود ہیں. لائبریری بنائی ہوئی ہے آپ نے, کیا بات ہے. اور مختلف شاعر حضرات ہیں جو ماضی کے ہیں یا موجودہ ہیں, اور مزے کی بات یہ کہ جو اب نوجوان نسل آ رہی ہے اس شاعری کی طرف, ان میں بلوچستان سے بہت اچھی شاعرات کی آواز ابھر کے سامنے آ رہی ہے. اور ایک نام میرے ذہن میں آ رہا ہے, روبینہ شاہین نام کی ایک لڑکی ہے, اس کی پرسوں ہی میں نے آرٹس کونسل سے بک خریدی ہے غدار کے نام سے, تو اس میں اس کی بہت زبردست نظمیں ہیں. اسی طریقے سے خیبر پختونخوا میں نوجوان بہت
تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں غزل میں، نظم میں. اندرون سندھ کے علاقوں میں سے بہت اچھے نوجوان سامنے آئے ہیں. ابھی احمد شاہ صاحب نے وعدہ تو کیا کہ نوجوانوں کے حوالے سے ہم جی بالکل ایک اعلان کیا ہے. بالکل بالکل. تو اس میں صرف اور صرف نوجوان شاعر ہی ہوں گے. نوجوانوں کے نام پہ بڑے شاعر نہیں ہوں گے جو ہمیشہ 50 سال اور 60 سال والے اپنے آپ کو نوجوان شاعر ہی کہلاتے ہیں اور ابھی تک کہلا رہے ہیں. بالکل بالکل. تو یہ صورتحال ہے. اچھا ابھی آپ نے کہا 10,000 کی تعداد میں آپ کے پاز کتابیں موجود ہیں. باقاعدہ طور پہ گھر میں آپ نے ایک لائبریری بنائی ہوئی ہے. اچھا ابھی پچھلے دنوں خرم سہیل صاحب جو کہ ایک بہت معروف نظامت کار بھی ہیں وہ آئے ہوئے تھے, تو انہوں نے بتایا ابھی پچھلے دنوں جاپان گئے ہوئے تھے تو اس میں ایک اتنی بڑی لائبریری ہے کہ اس میں تقریباً دنیا کا ہر زبان کا ادب موجود ہے. تو کہنے لگے میں نے ان سے جا کے کچھ میر کی کتاب مانگی تو انہوں نے وہ فلور نمبر بھی بتا دیا اور وہ جگہ بھی بتا دی کہ وہ سمجھیں کہ آپ فلور در فلور ان کا جو ہے وہ کتابوں کا ذخیرہ موجود. تو قوموں کی ترقی میرے خیال میں خواجہ صاحب بک سے ہی ہوتی ہے. کتابیں صرف کتابیں پڑھنا نہیں, عمل بھی کرنا. تو ہمارا علم اور عمل کیا دونوں یکساں ہیں؟ نہیں. کیوں؟ شاید ہم لوگوں نے اپنے بچوں کو کسی اور طرف ڈال دی ہے. اچھا یہ بڑی شکایت کرتے ہیں. جی ہم تعلیم جو حاصل کرتے ہیں ایک مقصد کے لیے حاصل کرتے ہیں. اگر بغیر مقصد کی تعلیم حاصل کریں گے تو پھر ہم آگے بڑھیں گے, ترقی کریں گے. دیکھیں پہلے زمانے میں ہمارا ہوتا ہے کہ ہم نے میٹرک کرنا ہے یا انٹر کرنا ہے یا بی اے کرنا ہے یا ایم اے کرنا ہے, ہمیں جاب چاہیے. بس ہم جاب کی تلاش میں اپنی ایجوکیشن جاری رکھتے ہیں. پیسہ کمانے کے لیے ہمیں تعلیم دلوائی جاتی ہے. تو ہمیں ایک مشین کے طرح کام کرنے والا انسان بنایا جاتا ہے. بس وہ ریموٹ کنٹرول کی طرح سے ریموٹ سے دبایا ادھر چلا گیا ادھر چلا گیا بس. تو وہ اس کی اپنی سوچ نہیں ہے. تو جب تعلیم کے ساتھ ہم ایسا رویہ رکھیں گے تو پھر کہاں سے نئے ذہن ابھر کے سامنے آئیں گے یا نئی سوچ سامنے آئے گی. بک خریدے گا. کووڈ کے دوران بھی کافی ساری کتابیں مارکیٹ میں آئی ہیں, اس کے بعد بھی آئی ہیں. اب ماشاءاللہ سے کراچی میں ہر مہینے 5 سے 6 نئی کتابیں, چاہے وہ ادب سے ریلیٹڈ ہوں چاہے وہ کسی اور موضوع سے ہوں, لیکن وہ منظر عام پہ آ رہی ہیں ہر مہینے. تو اس سے یہ نہیں لگتا کہ کوئی کتابیں پڑھنے والا نہیں ہے. کتابیں پڑھنے والے موجود ہیں. جنہوں نے کتاب پڑھنی ہے وہ کتاب پڑھ رہے ہیں, جنہوں نے برگر کھانا ہے تو وہ برگر کھائیں گے. بالکل درست. یہ ابھی آرٹس کونسل میں جب یہ ایگزیبیشن ہو رہی تھی کتابوں کی بھی اور ساتھ میں, تو وہاں پہ میری ڈاکٹر جعفر صاحب سے بات ہوئی تو میں نے کہا سر یہاں پہ 99% جو لوگ آئے ہیں ان کا رجحان اردو کی طرف نہیں ہے, انہوں نے کچھ گین نہیں کیا. انہوں نے کہا ایسا نہیں ہے, بہت سارے لوگوں نے یہاں سے گین کیا ہے, وہ کچھ لے کر گئے ہیں اس کانفرنس سے. بالکل. اور کچھ ایسے ہیں جو آئے ہیں اور وہ دیکھ کر چلے گئے, ان کے اندر ایک جذبہ تو پیدا ہو گیا یہاں تک آنے کا. یعنی کہ جب وہ چل کے خود سے آ گئے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے دل میں اردو کی محبت موجود ہے. جذبہ ان کے اندر موجود ہے جو وقتی طور پر جاگا ہے. اب اس جذبے کو ہمیں جگا کر ہی رکھنا ہے. اس شمع کو جلا کے رکھیں گے تو پھر وہ پروانے جو ہے آہستہ آہستہ آتے رہیں گے تو وہ ان کے اندر جذبہ پیدا ہوتا رہے گا. خواجہ صاحب ہمارے پروگرام میں آپ آئے ہیں تو میں کچھ سننا چاہوں گی آپ کی قلم کی نوک سے کچھ الفاظ. میں تو بہت مختصر لکھتا ہوں اور میں آپ کی نظر کر دیتا ہوں. جی بالکل. زندگی کی فلم. زندگی کی فلم. جی ٹھیک ہے. زندگی کی فلم انسان کے ذہن میں چلتی ہے, پردے پر نہیں. بلیک کی ٹکٹ لے کر سینما گھر تو آ گیا ہوں اور گیلری کی سب سے پچھلی نشست پر بیٹھ کر فلم کا لطف لینے کی کوشش کر رہا ہوں. حال کی فلم میں ماضی نظر آ رہا ہے اور مستقبل کی جھلکیاں اور کئی موسموں کی عکس بندی, مگر حال میں چاروں طرف اندھیرا ہے. کیا بات ہے. اب انتظار ہے اچھے اختتام کا. ارے یہ کیا, لائٹ چلی گئی. کیا بات ہے. ایک مختصر سے پیرائے میں آپ نے ایک بہت ہی جامع بات کر دی ہے. اچھا انسان بڑا خوش ہوتا ہے خواجہ صاحب, وہ پھلانگ کے ماضی کی جانب جاتا ہے اور مستقبل کی پلاننگ کر رہا ہوتا ہے. بڑا بے وقوف ہوتا ہے, حال میں زندہ ہی نہیں رہتا. جو اس کا حال ہوتا ہے جس سے اس کا تعلق ہوتا ہے کہ مطلب
کہ حال کی فلم میں ماضی نظر آ رہا ہے. مطلب وہ حال نہیں دیکھ رہا ہے, وہ ماضی کی طرف جا رہا ہے وہ, اور مستقبل کی جھلیاں نظر آ رہی ہیں اس کو. صحیح بات. تو یہ تو ہمارے ذہن میں چیزیں چلتی ہیں. یہ قومیں ماضی سے جڑی رہتی ہیں, وہ کوئی بھی قوم ایسی نہیں ہے جو ماضی کو چھوڑ کر آگے بڑھے, وہ ماضی کو ساتھ لے کر آگے بڑھتی ہیں. اور یہ انہوں نے جو اس میں پیغام دیا وہ صحیح ہے کہ آپ انسان اپنا ماضی بھی ساتھ ساتھ لے کر آگے بڑھتا ہے. ماضی کو بھولنا نہیں چاہیے, ہمیں ماضی کو یاد رکھنا چاہیے, ہم پہلے کیا تھے, آپ کیا ہوئے. اور اس جو ہمارا ترقی کا سفر ہے یہ ایسے ہی چلتا رہے گا. یہ ایک کہہ لیں آپ دائرہ کہہ لیں کہ ایک ٹائم آئے گا کہ ہم اوپر چلے جائیں گے تو پھر کچھ عرصے کے بعد پھر نیچے آ جائیں گے. تو اب جب نیچے آنے کا جو عمل ہے اس وقت ہمیں پھر ماضی کی طرف دیکھنا چاہیے کہ ہم ماضی میں کیا تھے, ہم اب کدھر جا رہے ہیں. صحیح کہا آپ نے. اس پہ ایک لائن آپ کو اور سناؤں. جی ارشاد. باپ کا باغیچہ تو ہر کوئی دکھاتا ہے, باپ کا باغیچہ تو ہر کوئی دکھاتا ہے, کبھی اپنا باغ بھی تو دکھاؤ. صحیح کہا بالکل. یہ جو آپ کی یہ لائن ہے نا, یہ تربیت کا پہلو یہیں سے اجاگر ہوتا ہے کہ بیسیکلی انسان کی اپنی کوئی پہچان ہونی چاہیے. ہم دوسروں کی مستعار چیزوں پہ فخر محسوس کر رہے ہوتے ہیں. اچھا خواجہ صاحب, آپ تبصرہ نگار بھی ہیں, تو تبصرہ نگاری کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیے کہ تبصرہ نگاری صرف اور صرف اچھائیاں ہی بیان کرنا ہے کسی لکھاری کی, یا پھر اس میں تنقید کا بھی عنصر شامل ہونا چاہیے؟ نہیں, دیکھیں دونوں چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں. اس وقت وہ کس گراؤنڈ پہ میچ ہو رہا ہے, وہ اگر وہ چیز آپ نے صحیح طریقے سے اس کو فوکس کر لی تو آپ صحیح اس کے بارے میں بیان کر پائیں گے. ایک چیز کے بارے میں آپ کو علم ہی نہیں ہے تو آپ کیا بات کریں گے. یہ ضروری نہیں کہ میرے ہاتھ میں مائک ہو اور سامنے میرے کیمرہ اور میں بہت اچھا اسپوک مین بن جاؤں, یہ بن جاؤں. نہیں, تو یہاں پر تو ہمارے ہاں تو لوگوں کا ریوڑ ہے ان چیزوں کا, جو بالکل کچھ نہیں جانتے ان چیزوں کے بارے میں, اور لیکن وہ بہت بڑے, وہ اپنے آپ کو وہ دعویدار سمجھتے ہیں. میں معذرت چاہتا ہوں کیونکہ یہ ادبی محفل ہے, میں اس طرف اور دوسری طرف جانا نہیں چاہتا کیونکہ وہ گفتگو ذرا طویل ہو جائے گی. لیکن بس یہ ہے کہ لوگ اتنا ہے کہ علم سے محبت کرنا سیکھو اور بچوں کو تعلیم ضرور دو. یہ ایک میرا ایک خاص بات ہے, کیونکہ اچھی گفتگو ہوتی ہے انسان نکھر کے سامنے آ جاتا ہے. رنگ روپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے, آپ کو لب و لہجہ اچھا ہونا چاہیے, سمجھے نا. تو یہ ہے کہ صحیح کہا, بالکل آپ نے صحیح فرمایا. بس کامران صاحب ہمارا پروگرام اختتام کی جانب جا رہا ہے. جی بالکل. چھوٹا سا ایڈ کروں گا کہ تنقید اب ہو ہی نہیں رہی. بالکل درست, مجھے بھی ایسا ہی محسوس ہوتا ہے. تنقید اب ہو ہی نہیں رہی. تنقید برائے اصلاح ہوتی ہے. جو تنقید برداشت کرتا ہے وہی بڑا بندہ, وہی بڑا آدمی بنتا ہے. اسی کی تحریروں میں نکھار مزید آتا ہے. جو ہم ایک دوسرے کی خوش آمد میں لگے ہوئے ہیں. ایگزیکٹلی. آپ نے اچھا لکھا ہے بالکل درست, یا آپ نے برا لکھا ہے, وہ آپ ڈیسائیڈ نہیں کریں گے. بالکل درست. وہ تنقید نگار ڈیسائیڈ کرے گا یا پڑھنے والا ڈیسائیڈ کرے گا. تو اس میں ہم خوش آمد میں لگے ہوئے ہیں. تنقید اصل میں ہو نہیں رہی. جس دن تنقید ہوگی تو اس دن پھر اب جو سامنے والا پرسن ہے وہ ابھر کے سامنے آئے گا کہ وہ کتنا اس کے اندر چارمنگ ہے, کتنی اس کے اندر انرجی ہے, موجود ہے, وہ کتنی اس کے اندر انرجی ہے کہ کتنا وہ آگے جا سکتا ہے. تو تنقید بہت ضروری ہے, چاہے وہ ادب کے حوالے سے ہو, چاہے وہ معاشرے کے اوپر ہو, چاہے وہ کسی بھی حوالے سے تنقید ہونا بہت ضروری ہے, اور تنقید کو برداشت کرنا چاہیے. بالکل. خواجہ صاحب دیکھیں, تنقید میرے خیال میں ہم نے تنقید کو یہ سمجھ لیا ہے کہ کسی کو بھی برا کہہ دینا یا کسی کو بھی اچھا کہہ دینا, جبکہ تنقید تو اس سے بالکل بالا تر ہے. تنقید کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی اصلاح ہو. تو وہ جو استاد اور شاگرد والا سلسلہ جو کئی سالوں پہلے ہمیں نظر آتا ہے وہ مفقود ہوتا جا رہا ہے. بالکل. تو یہ سلسلہ دوبارہ کیسے جاری کریں ہم؟ دیکھیے اس کے اندر مسئلہ یہ کہ پہلے زمانے میں لوگ اساتذہ بڑے اچھے ہوتے تھے جو بڑے طریقے سے اور محبت سے لوگوں کے ساتھ رویہ رکھتے تھے, اور پھر اس پہ تنقید بھی کر دیا کرتے تھے. تنقید کے لیے بھی آپ کا لب و لہجہ ہونا درست بہت ضروری ہے. آپ کا لب و لہجے پہ بڑا آپ کا زور ہے. جی ہاں, اس کی وجہ یہ کہ انسان ہمیشہ اپنے لہجے کی وجہ سے ہی پہچانا جاتا ہے. ہمارے یہاں تو گفتگو کر رہا ہوتا ہے تو سامنے والا پہلے ہی بول دیتا ہے یہ فلانا ہے.
بہت سے ایسے ہمارے لوگ ہیں جن کی شناخت ہی نہیں ہو پاتی کہ یار یہ ہیں کون. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم پاکستانی ہیں, مسلمان ہیں, اور ہمیں بالکل اپنے آپ کو ٹھنڈا رکھ کے دیکھنا چاہیے. بات تنقید کے اوپر آتی ہے تو تنقید تو ہماری صبح ہی تنقید سے شروع ہوتی ہے. بالکل درست. لیکن وہ تنقید دوسری ہوتی ہے. لیکن آپ جہاں پر آپ کو اصل تنقید برداشت کرنی ہے, آپ محفل چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں. ہاں بالکل. آپ نے برداشت کرنا ہے نا, آپ برداشت کیوں نہیں کرتے؟ یا تو آپ اپنی نظم یا غزل یا دوسری چیزیں, افسانے تنقیدی جائزے کے لیے پیش نہ کریں. آپ بالکل جب آپ پیش کر رہے ہیں, جب آپ پہ تنقید ہو رہی ہے, اب ظاہر سی بات ہے اس پہ تو کچھ آپ کے دوست بھی آپ کے اوپر تنقید کر دیں گے, وہ کیونکہ وہ تو آپ نے تنقید کے لیے پیش کی ہے, وہ تو آپ سے برداشت ہی نہیں ہوتا. تو یہ بہت بڑا دل رکھنا پڑتا ہے, اس کے لیے بہت بڑا دل رکھنا پڑتا ہے. کامل صاحب, اپنی نظم یا کوئی غزل آپ نے تنقید کے لیے کبھی پیش کی اور اس کے پرچے اڑے ہوں, کبھی ایسا ہوا ہے؟ کئی دفعہ ایسا ہوا ہے میرے ساتھ. تو میں نے تو ہر چیز کو جو ہے پازیٹیو میں لیا ہے اور کوشش کی ہے کہ نیکسٹ ٹائم اسی نظم کو بہتر انداز میں پیش کروں. کئی دفعہ ہوا ہے, میں پہلی دفعہ نہیں ہوا. جب میں بچپن میں نے اپنے ٹیچر کو اپنی نظم سنائی یا دکھائی تو انہوں نے اس وقت مجھے ڈانٹا کہ بھیا یہ الفاظ نہیں لکھنی چاہیے, یہاں پہ لینگویج کا بھی ایک طریقہ کار ہے. الفاظ نظم تو پرونے کو کہتے ہیں, آپ جیسے ایک لڑائی میں موتی پروتے ہیں, اس طریقے سے آپ الفاظ کو پروئیں تو پھر تب جا کر ہوگا کوئی چیز سامنے آئے گی. تو کئی دفعہ خواجہ صاحب کے سامنے میری کھچائی بھی ہوئی, زیب اسکار صاحب نے کئی دفعہ مجھے ٹوکا بھی, اپنے اکرم کنجائی صاحب نے, انہوں نے بہت اچھے طریقے سے سمجھایا بھی کہ یہ اس میں مزید بہتری کی گنجائش ہے. دیکھیں کچھ لوگ تنقید کرتے ہیں انسان کو اس کام سے روکنے کے لیے کہ یہ آگے نہ بڑھے, تاکہ یہ اسی جگہ پہ اسٹاپ ہو جائے, اسے اس طریقے سے جکڑ لیا جائے کہ یہ یہیں اسٹاپ ہو جائے, آگے نہ بڑھے. تو کچھ لوگ ہوتے ہیں تنقید کے ساتھ ساتھ تربیت بھی کرتے ہیں, تو وہ پھر حوصلہ بڑھتا ہے آگے بڑھنے کا. تو یہ مینٹور ہے میرے, زیب اسکار صاحب ہو گئے, اپنا اکرم کنجائی صاحب ہو گئے, یہ جو ہے انہوں نے ان سے بہت کچھ میں نے سیکھا ہے. آفتاب مستر صاحب ہیں بالکل, اسی طریقے سے ایک اور ہیں ابھی نصیر ترابی صاحب بھی ہمارے درمیان میں سے گزر گئے, بہت بڑا نام, ان سے بھی انہوں نے بھی میری غزل پہ تنقید کی, نثر پہ تنقید کی, تو ان سے بھی کافی سیکھنے کو ملا. نصیر ترابی صاحب ہیں, سحر انصاری صاحب ہیں, سحر انصاری صاحب بہت بڑا نام ہے اردو ادب, بڑی ادبی شخصیت, بڑی ادبی شخصیت ہے. ان سے بھی میں نے بہت سیکھا ہے. ان کے پاس بیٹھنا ہی سیکھنے کا عمل شروع ہو جاتا ہے. بس آپ جا کر بیٹھیں گے تو بس وہ سیکھنے کا عمل شروع ہو جاتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی ہے. وہ اس اللہ تعالیٰ انہیں عمر دے اور ہمارے سروں پر ان کا سایہ قائم رکھے. تو یہ ہے, ہمیں سیکھنے کا عمل جاری رکھنا چاہیے. خواجہ صاحب بس پروگرام کا وقت ہمارا ختم ہو گیا ہے, تو جاتے جاتے آپ کوئی اسپیشلی نوجوان نسل کو کوئی پیغام دینا چاہیں تو؟ محبت کرنا سیکھیں, محبت کرنا سیکھیں, خاص کر بڑوں سے. اور جن کے ماں باپ حیات ہیں تو ان کی تو زیادہ ان کو رسپیکٹ کرنی چاہیے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو دوبارہ نہیں ملتی. ہر چیز مل جاتی ہے بازار میں, لیکن ماں باپ اور اپنے جو عزیز و رشتہ دار ہیں, جو بزرگ ہیں, ان کے کال بھی ہے کہ اگر کوئی بڑا نہیں ہے آپ کا تو آپ اپنے محلے کے درخت کی حفاظت کرنا شروع کر دیں. کیا بات ہے, کیونکہ اس نے بھی آپ کے بڑوں کو سایہ دیا ہوگا کبھی کسی وقت. کیا کہنے. تو یہ بہت ضروری ہے. وہ نوجوان نسل تو ماشاءاللہ ہمارے سے تو بہت آگے ہی ہے وہ, لیکن پھر بھی ہم بڑے ہونے کے ناطے جو ہے ان کو کچھ نہ کچھ راستہ دکھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ اسی کے اندر بھلائی ہے, میں یہ سمجھتا ہوں. کامل صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں گے جاتے جاتے؟ بس ہمیں برداشت کا مادہ اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے. جیسے خواجہ صاحب نے کہا کہ محبت کرنی چاہیے, محبت زندگی ہے. آپ
برداشت بھی ایک آپ کے اندر جب آ جائے گی تو آپ کو زندگی خوبصورت لگنا لگے گی, بالکل آپ آگے بڑھتے چلے جائیں گے. پر برداشت کا ہمارے اندر ہے ایک مسئلہ شروع سے رہا ہے, تو برداشت بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے. اور خواجہ صاحب اور کامران صاحب بہت شکریہ آپ کی آمد کا. آج آپ ہمارے وینس اسٹوڈیو میں تشریف دیکھیں, ہم لائے. وینس کا ہم بڑا شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمیں مطلب اسپیس دیا, اسپیس دیا, اور ہم بہت ہی زیادہ, اور آپ کا نساء صاحبہ آپ کا بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ کی آمد کا بہت شکریہ کہ ایک ادب پہ ایک سیر حاصل گفتگو رہی آج. تو ناظرین, یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام میں جاتے جاتے دونوں ادبی شخصیات نے ایک پیغام دیا کہ محبت کا اور برداشت کا. اب دراصل ہم یہ دونوں چیزیں اگر اپنی زندگی میں شامل کر دیں تو ہم ادب کے قریب بھی آ جائیں گے اور ہمیں اپنی زندگی سے اور اپنے بڑوں سے محبت بھی ہونے لگے گی. تو اگلے پروگرام تک کے لیے اپنی میزبان نساء احمد کو اجازت دیجیے گا. اپنا بے حد خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.